बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। इस वक्त एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस आइनी बहरान में जो बुनियादी किरदार है वो कौन सा स्पॉट फिक्सर और कौन सा मैच फिक्सर है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़, उसके लिए हालात काफ़ी पतले हो रहे हैं। और अगस्त का महीना है जी, बिल्कुल अगस्त का महीना है और इसी महीने में कुछ चीज़ें फाइनल होनी हैं कि ये जो सियासत का ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। उससे पहले एक बात करूंगा मैं कि मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है जी, यकम मुहर्रमुल हराम। और मुहर्रमुल हराम का महीना क्या हमें सबक क्या देता है, दर्स क्या देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिर क्यों चैलेंज किया था और क्यों बैत करने से इनकार किया था। वजह सिर्फ एक थी कि इस्लाम में, दीन इस्लाम में ये जो मौरूसी सियासत है और ये मलूकियत है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद अगला बेटा, नस्ल दर नस्ल जो है हक़ के हुक्मरानी, ये बिल्कुल नाजायज़ है। और यही बुनियादी नुक्ता था, क्योंकि पहले खुलफ़ाए राशिदीन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जितने भी हुए वो एक शुराई निज़ाम के तहत उनको चुना गया। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तरतीब गलत हो गई हो तो उसमें माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एक तरतीब से ये सब कुछ हुआ था। तो शुराई निज़ाम था खुलफ़ाए राशिदीन। उसके बाद फिर एक सिलसिला चल पड़ा कि हज़रत अमीर मुआविया आए और उसके बाद फिर यजीद उन्होंने संभाल लिया इक़्तिदार। उसमें मसला पैदा हो गया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये मानने से इनकार कर दिया और फिर वो निकले और जंग हुई, लड़ाई हुई और उसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी फैमिली की, अपने अहल व अयाल की। वो एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक सानिया हमारी तारीख़ में ये हुआ। तो उसका ये दर्स यही है। लेकिन हमारे यहाँ आज पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में भी नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, अवामी नेशनल पार्टी, PK मैप, जितने भी आप कोई भी जमात उठा लें उसमें यही नस्ल दर नस्ल। सिर्फ जमात इस्लामी बची हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक उसमें ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये तीन जमातें हैं। जमात इस्लामी सबसे कदीम तरीन जमात, उसके बाद MQM और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी सब जमातें जो हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और ख़ानदानी विरासत है, ख़ानदानी जागीर है ये सियासी जमातें जो हैं। तो ये हमें महीना जो है मुहर्रमुल हराम का, ये भी हमें दर्स देता है और हमारे मुक़्तदर इदारों को भी और पाकिस्तान के दीगर इदारों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के अवाम को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि क्या पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का यही नसीब है कि हम नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी करते जाएं, या फिर सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए, शुराइयत होनी चाहिए और अहल लीडरशिप जो है उसको आना चाहिए। तो अभी भी आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला, मुस्लिम लीग नवाज़ को मौका मिला तो शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में और सूबे में हमजा शहबाज नहीं चल पाए। नवाज शरीफ साहब को भी यही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद उनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद फिर ज़रदारी साहब आ गए, उसके बाद बिलावल भुट्टो आ गए, आगे मरियम बीबी आ गई। ये सारा सिलसिला कोई भी देख ले ये चल रहा है। तो इसलिए इस पर हमें भी गौर करना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे आज हालात हैं, मुल्क की हालात भी ऐसे ही हैं कि अब ये ख़ानदान जो हैं वो इस हद तक तगड़े हो चुके हैं कि ना वो इदारों को कुछ समझते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ना वो अफवाज पाकिस्तान को, ना किसी और को समझते हैं। वो कहते हैं कि बस हम हुक्मरान ख़ानदान हैं और हमें हक़ के हुक्मरानी मिला हुआ है, बाकी सारा फेक चीज़ें हैं जी, ये है। बहरहाल इस वक्त क्या हो रहा है जी, और बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो सिस्टम है वो इस सारे प्रोसेस को सपोर्ट करता है। वो
رزسٹ نہیں کرتا، تگڑا ہو کے آگے نہیں آتا. اسی لیے جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں، وہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ دبے ہوئے ہیں. انہیں یہ ہمارے کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ بھی موجود ہے. بہرحال جی، تو صورتحال یہ ہے کہ کرائسس، ایک نیا کرائسس پیدا کرنے کے لیے ایک سپاٹ فکس کی بات کی تھی میں نے، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب پنجاب کا جو الیکشن ہوا ہے، پہلے تو سی ایم شپ کا الیکشن ہوا، سی ایم شپ میں فارغ ہوئے، پھر اسپیکر شپ کا الیکشن ہوا، اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا جی ہم چیلنج کریں گے. مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں. ڈپٹی اسپیکر کی بھی جیت گئی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف، کہ ان کے امیدوار جیت گئے، واسق عباسی جیت گئے اور بلا مقابلہ ہو گئے. علی حیدر گیلانی وہ دوڑ گئے، انہوں نے پیپر ہی نہیں کروائے. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ جیسے سینٹ کے الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، آڈیو ویڈیوز آ گئی، اسی طرح ادھر بھی انہوں نے کرنا تھا. اسی لیے ڈپٹی اسپیکر کی نشست پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو دے دی گئی مسلم لیگ نواز نے کہ جناب یہ خرید و فروخت اچھی کر لیتے ہیں، وہ کر لیں گے. اب اس میں بنیاد کیا بنائی گئی؟ بنیاد یہ بنائی گئی بیلٹ پیپر پہ سیریل نمبر لکھا ہوا ہے. مطلب یہ کہ وہ ووٹ تو انہوں نے خریدنے تھے، کیونکہ خفیہ بیلٹ ہوتا ہے نا، ووٹ خریدنے تھے، لیکن وہ پکڑے جائیں گے. سیریل نمبر لکھا ہوا ہے، وہ پکڑے جائیں گے تو ہماری پیسے بھی جائیں گے اور ڈپٹی اسپیکری بھی جائے گی. یہ ہوا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پچھلے کافی عرصے سے شفاف الیکشن کے لیے، صاف شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک رول ہوتا ہے. ہر الیکٹورل ریفارمز کیے گئے، الیکشن کمیشن یعنی کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر نے مخالفت کی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئی، مخالفت کی. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق، مخالفت کی. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں میٹر جاتا ہے. ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی رولنگ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان عام انتخابات کی طرف جا رہی ہے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے رہی ہے اور کنسنسس پیدا کر رہی ہے. لیکن اینڈ ٹائم پہ آ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ان کا نمائندہ جا کے کورٹ روم میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم انتخابات کے لیے تیار نہیں ہیں، اکتوبر میں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اس سے کرائسس وہیں سے جنم لیا اور پھر بلاول بھٹو چلے گئے، پھر شہباز شریف صاحب چلے گئے اور وہاں پہ اپوزیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر تینوں ایک اتحادی نظر آئے وہاں پہ. اور چیف الیکشن کمشنر کی ہدایت پہ جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا، اس سے ایسا بحران پیدا ہوا کہ اس وقت پاکستان کی معیشت بدترین صورتحال کا شکار ہے، بدترین، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد صرف یہیں تک معاملہ نہیں رکا، چلیں وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے کہتے ہیں الیکشن کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کروا چکا ہے. 20 ضمنی الیکشن کروا چکا ہے پنجاب میں یکمشت، اور اس کے بعد سندھ کے ضمنی الیکشن، اس کے بعد مزید سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان پہ بھی ضمنی الیکشن. اور الٹا آگے یہ کہہ رہا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ جی آپ 10 کر کے منظور کرتے جائیں، استعفے ہمیں بھیجتے جائیں اور ہم الیکشن شیڈول دیتے جائیں گے، الیکشن کروا لیں گے. یعنی 125 پاکستان تحریک انصاف کی خالی جو سیٹیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذرا فیس سیونگ کے لیے 10 سیٹیں خالی کریں، ہم الیکشن شیڈول جاری کرتے رہیں گے. یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی، اور جس کی قیادت کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر. اور ضمنی الیکشن سے پہلے بھی، ضمنی الیکشن کے دوران کمپین چل رہی تھی، اس میں بھی وہ مریم بی بی سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر لاہور جا کے، اور حمزہ شہباز سے بھی مل رہے ہیں، اور سارا کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ سب گٹھ جوڑ ہے. تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اس کرائسس کو ختم نہیں ہونے دیا جا رہا، اور اب بھی عام انتخابات کی طرف جایا جاتا ہے، فوراً کچھ نہ کچھ ایسا کھڑا کر دیتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس پہ انکاری ہو گئے، اور کیونکہ اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی، یہ اس وقت موجودہ حکمران اتحاد اور اس وقت کی اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا ساتھ دیا. اب وہ لیجسلیشن ہو چکی ہے، ای وی ایم ختم ہو گئی، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا ختم ہو گیا. حالانکہ 9 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں
جو کہ آپ کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں اور کثیر اور خطیر رقم بھیجتے ہیں، جو اس وقت ہم ایک ایک ڈالر کو ترس رہے ہیں، لیکن ان کو بھی آؤٹ کر دیا گیا۔ تو اب ایک نیا کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ جی گورنر راج نافذ کیا جائے اور جو 10 سیٹیں ہیں کاف لیگ کی ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، اور یہ مسلم لیگ نواز جو ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ ریفرنس بھیجے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس میں پھر وہی چیز، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ فارن فنڈنگ، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی تینوں کے کیسز چل رہے تھے، ابھی تک انہوں نے صرف پی ٹی آئی کا رکھا ہوا ہے ججمنٹ کے ساتھ، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ آخر چاہتے کیا ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک ادارہ کیا وہ سب پہ بھاری ہو چکا ہے، اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ اب نئی سے نئی تجویز۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسی لیے پھر مطلب یہ ہے کہ 2 نمبری، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب اس کے پاس ایک ہتھیار موجود ہے، اور وہ ہے ایوان صدر، اور ایوان صدر میں ابھی تک صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی خالی کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ امپیچمنٹ کرتے ہیں، ہم ایوان صدر خالی کرواتے ہیں، زرداری صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ انہی اسمبلیوں سے نیا صدر منتخب کروائیں گے۔ وہ نمبرز گیم نہیں ہو سکی، اور پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب اسمبلی پھر واپس مل گئی پی ٹی آئی کو اور کاف لیگ کو، وہ بھی خواب ادھورا رہ گیا۔ اب پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ پی ٹی آئی یہی سوچ رہی ہے، کیونکہ اب یہ سارے پریشرائز کر رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیں اور جلدی سے جلدی سنائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم جماعت قرار دے دیں۔ یہ الیکشن کمیشن خود تو کر نہیں سکتا، البتہ دودھ میں مہنگیاں ضرور ڈال سکتا ہے۔ وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، ریفرنس بھیجنا پڑے گا گورنمنٹ کو، گورنمنٹ بھیجے گی صدر کو، صدر پھر بھیجیں گے صدر مملکت آگے سپریم کورٹ کو، وہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے ایک اور طریقہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اور ایک ممبر ہیں الیکشن کمیشن پاکستان سندھ سے، ان کے خلاف، اور ہم ایوان صدر کو رجوع کریں گے، صدر مملکت کو، اور ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ کچھ چیف الیکشن کمشنر اور ایک آنریبل ممبر جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑا فٹ کیس ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے آپ ملازم بھی ہیں، اور ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سندھ کے کوٹے سے ممبر بھی ہیں الیکشن کمیشن میں، تو وہ بڑا فٹ کیس ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب یہ کر رہی ہے کہ جی ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے، تو یہ بہت ہی مزیدار کھیل ہوگا۔ ایک اور کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ صدر منتخب ہونے والے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کو فارغ کرنے والے ہیں، اور سیکرٹری جنرل کو بھی، طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر وہ ریکارڈ درستگی کے لیے وہیں آئے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر وہ پہلے سے اپروچ ہو چکے ہیں کہ جناب میں کچھ نہیں کروں گا، میں میکسیمم ڈیلے کروں گا اس معاملے کو، اور کاف لیگ کی صدارت چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہی رہے گی جب تک کہ وہ 10 جو گجراتی خط ہے، گجراتی خط کو آپ استعمال نہ کر لیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں وہ کامیاب ہو سکیں گے، اور کیونکہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی نکل چکا ہے، اور اب جتنی بھی کوششیں کی جائیں گی وہ ساری کی ساری الٹا، یہ ساری تدبیریں ان کو الٹا پڑیں گی۔ تو یہی اب تک کی صورتحال ہے جی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔